हमारी मसाइल की भी खुशबू है, वहीं तिलावत कलाम पाक और मजलिस अज़ा की भी खुशबू रहेगी। यानी एक ऐसा गुलदस्ता जो इदारे तंजीमुल मकातिब दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचा रहा है कि जहाँ लोगों की इस्लाह भी हो रही है, लोगों तक दीन भी पहुँच रहा है, लोगों तक मोहब्बत अली के अख्ज़ करने का तरीक़ा भी पहुँच रहा है और विलायत अली भी पहुँच रही है। मेरे अजीज़ों, फिर मैं एक बार तमाम मुंतज़मीन, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात, मोमिनों मोमिनात की खिदमत में ये मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, अभी वक्त है, जलसागाह में जगह है, अभी आकर बैठ जाए। इसके बाद खुदा जाने आपको यहाँ जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो हमारे बरादरान और दोस्त बाहर से तशरीफ लाए हैं, मेरे सामने कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं जो मेरे बुजुर्गान भी हैं और हमारे दोस्तों में भी शामिल हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, अगर जहमत ना हो तो आप हजरात आगे तशरीफ लाए। जो बुजुर्गान पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी मुअद्दबाना ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात आगे तशरीफ लाएं, ताकि जब मकातिब ईमानिया के बच्चे अपने नजराने अक़ीदत को पेश करने के लिए स्टेज पर आपके रूबरू हों तो आपकी दादो तहसीन, आपके सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह कहने से उन्हें हौसला मिले, उन्हें जज्बा मिले। मुदर्रिसीन को भी खुशी का इजहार हो। ख़वातीन सेक्शन से आवाज़ें बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। मैं वॉलंटियर अफराद से ये गुजारिश करूँगा, आवाज़ को बिल्कुल कम कराएं। आवाज़ बिल्कुल कम हो जाए, इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में आज की एक रोज़ा दीनी तालीम कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होने जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारा ये तरीक़ा है, हमारा ये दस्तूर है, हमारा ये तर्ज ज़िंदगी है, हमारी ये रविश है कि हम अपने हर प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम रब्बानी से किया करते हैं। खुश नसीब हैं यहाँ के मोमिनीन जिन्होंने इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम रखा और बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किया। खुसूसन तहनीयत व तबरीक के मुबारकबाद और मुस्तहक़ है जनाब गुलाम रसूली साहब जो इस जोन के मसूल है, जिनकी अनथक कोशिशों और काविशों से ये नूरानी प्रोग्राम इस वक्त मुनक़िद हुआ है और आप सब इस बेहतरीन प्रोग्राम के गवाह और शाहिद बन रहे हैं। आइए हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि ये बिखरे हुए मोती सिमट कर तस्बीह फातिमतुज़ ज़हरा के मानिंद हो जाए, ताकि मैं बगैर किसी ताख़ीर के, बगैर किसी देरी के प्रोग्राम का आगाज कर दूं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ मबज़ूल रहे, ताकि बच्चों के प्रोग्राम मुतासिर न होने पाए। इसलिए कि मुदर्रिसीन और मुअल्लिमात बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के मुज़ाहरे तैयार करने में। अगर आपकी तवज्जो न रही तो उनकी दिल शिकनी होती है, दिल आज़ारी होती है। देखिए, हमारे गुलाम हुसैन भट्ट साहब जो ऑफिस क्लर्क है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली सफ में आकर बैठे हैं और उन्होंने यहाँ बैठकर ये बताया है कि जो इबादत खुदा का मेयार है, वही इश्क़ अहले बैत का भी मेयार होना चाहिए। वहाँ भी पहली सफ का सवाब ज्यादा है, यहाँ भी पहली सफ में बैठने वालों का सवाब ज्यादा है। लिहाजा फिर मैं अपने बुजुर्गान से मसूल जोन मादान जनाब सैयद एजाज साहब और उनके हमरा हाजी अशरफ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, इन सब से मैं मुअद्दबाना यही गुजारिश करूंगा, बराए करम आप हजरात थोड़ा सा आगे आए, ताकि बच्चों को मुजाहरा करने में अच्छा लगे और आपकी हौसला अफजाई उनके जज्बात को और ज्यादा बेहतर बना सके। आइए हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि आप बेदार हो जाए, आपकी समातें बेदार हो जाए और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो जाए। मैं 4 मुझसे सिर्फ पढ़ूंगा, इसलिए कि आपकी ये
شور شرابے کی آواز بند ہو جائے اور آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائے۔ یہاں سے رسولی صاحب میں یہیں سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائے یہیں سے جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ تو مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی توجہ اسٹیج کی طرف ہو جائے تاکہ آنے والے بچے جب مظاہرہ کریں تو انہیں مظاہرہ کرنے میں کسی پس و پیش کی گنجائش نہ رہے۔ میں گزارش کروں گا دینی تعلیمی کانفرنس کی دوسری نشست کی آغاز کے لیے جناب مقدس علی صاحب، جناب مقدس علی، مکتب امامیہ گندوسہ، مقدس علی مکتب امامیہ گندوسہ تلاوت کلام ربانی کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر بلند سے بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. جزاک اللہ. یہ تھے مقدس علی سلمہ جو تلاوت کلام ربانی کا شرف حاصل کر رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس پر نظر ڈالنا بھی ثواب ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت سے انداز میں کہا تھا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یا پھر شاعر اہل بیت نے سرزمین جلال پور سے آواز دی تھی. میرے بھائی وہیں سے بیدار رہیے گا. انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسے متوجہ ہو جائیں. آپ کو بہترین مظاہرے سننے کو بھی ملیں گے اور دیکھنے کو بھی ملیں گے. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یا پھر کسی شاعر نے کہا تھا کہ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اعجاز. ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اعجاز جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. انہی اشعار کے زیر سایہ میں گزارش گزار ہوں مکتب امامیہ سمر بک سے رابعہ زہرا. مکتب امامیہ سمر بک سے رابعہ زہرا نظم پڑھنے کے لیے آ رہی ہے. نظم کا عنوان ہے پاسبان دین حق ہے پاسباں تنظیم کا. بچی حاضر ہو چکی ہے. اس کے بعد تیار رہیں گے تقریر کے لیے مکتب امامیہ گنڈ حسی بٹ کی منزہ مشتاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے محافظ کربلائی نعت و تنظیم کا. ہے محافظ کربلائی نعت و تنظیم کا. مٹ نہ پائے گا کبھی نام و نشا تنظیم کا. اتنی قوت دی ہے پائے عابد بیمار نے. اتنی قوت دی ہے پائے عابد بیمار نے. آگے بڑھتا ہی رہے گا کارواں تنظیم کا. پھولتے رہتے ہیں جس میں مقصد شاہ کے گلاب. پھولتے رہتے ہیں جس میں مقصد شاہ کے گلاب. مکتبوں کی شکل میں گلستہ تنظیم کا. جانے کتنا حوصلہ ایک عسکری نے بڑھ دیا. جانے کتنا حوصلہ ایک عسکری نے بڑھ دیا. ہے ابھی کا وہی عزم
جس کی تاریخ ہے ولادت میں ہوا اس کا قیام، جس کی تاریخ ہے ولادت میں ہوا اس کا قیام، ہاں وہی زین العبا ہے مہرباں تنظیم کا، حرف آ سکتا نہیں اس کی کسی میراث پر، حرف آ سکتا نہیں اس کی کسی میراث پر، پاسبان دین حق ہے پاسباں تنظیم کا، اے میرے اللہ اسے بھی دے دے اتنی معرفت، اے میرے اللہ اسے بھی دے دے اتنی معرفت، منزل خان میں بدگماں تنظیم کا، کر کے قائم آج 1400 مکاتب خوش ہے یہ، کر کے قائم آج 1400 مکاتب خوش ہے یہ، ہاتھ اپنا مر رہا ہے بدگماں تنظیم کا، ہے محافظ کربلائی ناتوا تنظیم کا، ہے محافظ کربلائی ناتواں تنظیم کا۔ بہت اچھی نظم ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، مکتب امامیہ سمر بک کی رابعہ زہرا کی زبانی مولوی محمد یوسف صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ قابل قدر، قابل افتخار، اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے۔ ایسے بزرگان کی بہت ضرورت ہے، یہ وادی کشمیر کے لیے تبرکات میں سے ہے، لہٰذا آپ حضرات سے اتنی ہی گزارش ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور جمیع مومنات کی صحت و سلامتی اور جمیع مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، تحد نکاح پنڈال بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی بھی جو پنڈال کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا جو پہلے کر چکا ہوں کہ اللہ جانے آپ کو بعد میں یہاں موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے کہ اب میں جو شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہیں سے آپ کی سماعتوں کا امتحان بھی ہے اور بچوں کے باقاعدہ مظاہرے کا آغاز بھی ہے۔ ابھی حال فی الحال میں آپ نے نماز دیکھی ہوگی جو تہران میں ادا کی گئی ہے۔ ملک ایران تہران میں جو نماز ادا کی گئی، اس نماز کی خصوصیت، عظمت، ہیبت، روب، جلال، وقار، عزت سبھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ خطبے کا لہجہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو رہبر معظم کا تھا۔ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، تھوڑی دیر کے لیے متوجہ رہیے گا۔ ایک مولائے کائنات نے صفین میں نماز پڑھائی تھی، ایک مولائے کائنات نے صفین میں نماز پڑھائی تھی۔ متوجہ ہو کر سنیے گا، یہیں سے آپ کو بیدار کر رہا ہوں۔ ایک مولائے کائنات نے صفین میں نماز پڑھائی تھی، مولوی یوسف صاحب، ایک مولائے کائنات نے صفین میں نماز پڑھائی تھی۔ ایک مولا حسین نے زمین کربلا پہ نماز پڑھائی تھی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟
ایک مولا علی نے صفین میں نماز پڑھائی تھی، ایک مولا حسین نے کربلا میں نماز پڑھائی تھی۔ میں نمازوں کا کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب امام کی نماز کا یہ حال تھا تو غلام کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ جب امام کی نماز کی یہ حیبت تھی تو غلام کے نماز کی حیبت کا کیا عالم ہوگا؟ مائک درست کر دینا۔ بڑا عظیم پیغام ہے جو آج کے اس اسٹیج سے سارے وادی کے لوگوں تک اور یہاں تک کہ یوٹیوب چینل پر جو آج پوری دنیا ادارہ تنظیم المقاصد کے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صفین میں بھی نماز ادا کی گئی تھی، کربلا میں بھی نماز ادا کی گئی تھی، لیکن ان نمازوں میں فرق کیا ہے؟ وہ نماز کی حیبت جلال آپ تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صفین کی نماز ہے اس بات کی گواہ، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ تھوڑا سا بیدار آخری فر تک ہاتھ اٹھا کر اپنے نعرے کا جواب دیجئے، اپنی عقیدت کا اظہار کریے۔ میں یہاں سے شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور تمام ذمہ داران کی خدمت میں یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ صفین کی نماز ہے اس بات کی گواہ، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ شعر سنیے گا، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، تو سید تیری نماز جمعہ بم سے کم نہ تھی، سید تیری نماز جمعہ بم سے کم نہ تھی، دشمن بہل رہے ہیں تیری اس ادا کے بعد۔ سارے مل کر بولے تاکہ بیداری کا ثبوت ہو۔ محمد حزب الہی، سید خامنئی، محمد حزب الہی، سید خامنئی، حزب اللہ، سب مل کے نصر اللہ نصر اللہ، حزب اللہ حزب اللہ، نصر اللہ نصر اللہ، حزب اللہ حزب اللہ، پر تیرے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، سید تیرے اعلان پہ جان بھی قربان ہے، آوازیں بلند تر صلوات۔ رہبر معظم کے لہجے کی گھن گرج تو دیکھے نا، اس کا روپ تو دیکھے نا، اس کا جلال تو دیکھے نا۔ ساری دنیا دم بخود ہو کر ایک 85 سالہ جوان کا خطبہ سن رہی تھی، 85 سالہ جوان کا خطبہ سن رہی تھی، ساری دنیا مشہور ہو کر اللہ جانے آج یہ علی کا غلام کیا بولنے والا ہے، علی کا عاشق کیا بولنے والا ہے، علی کا شہدا کیا بولنے والا ہے، علی کا جانثار کیا بولنے والا ہے۔ اور جب رہبر معظم نے خطبہ دیا ہے تو اسے تاریخی حرفوں میں 2 جملوں میں شاعر نے سمیٹا ہے کہ شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہے ہم، شعر سنیے گا، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہے ہم، آدھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے، شاخوں سے کوئی کہہ دے، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہے ہم، آدھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ ادھر رہبر معظم کا یہ روپ تھا، ادھر سید مقامت سید حسن نصر اللہ علی اللہ مقامہ نے جب بھی کبھی خطبہ دیا، جب بھی کبھی ٹی وی پر آئے، جب بھی کبھی نیوز چینل پر آئے، ظالم ان کی تقریر سے بھی ڈر رہا ہے، ان کی تحریر سے بھی ڈر رہا ہے۔ میں نے 4 مجھے کسی کانفرنس میں عرض کیے تھے جو نوجوانوں کی فرمائش اور وادی کشمیر کی آخری کانفرنس ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ اب آپ مکمل طور پر ریاض بھائی یہاں سے بیدار ہو جائے، اس لیے کہ میرے دوست احباب تشریف فرما ہے، انہی کی خواہشوں کا احترام کرنے کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ رسولی صاحب تاریخی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس وادی کشمیر کی کہ کبھی یوٹیوب کی تقریر سے ڈر جاتے ہیں، کبھی یوٹیوب کی تقریر سے ڈر جاتے ہیں، کبھی اسٹوری کی تحریر سے ڈر جاتے ہیں، کبھی یوٹیوب کی تقریر سے ڈر جاتے ہیں، کبھی اسٹوری کی تحریر سے ڈر جاتے ہیں، تو کتنے ڈرپوک ہے قاتل بھی تیرے اے سید فیس بک پر تیری تصویر سے ڈر جاتے ہیں۔ کتنے
اتنے ڈرپوک ہے قاتل بھی تیرے اے سید، فیس بک پر تیری تصویر سے ڈر جاتے ہیں۔ آپ بیدار، آپ کی سماعتیں بیدار۔ آئیے حضرات، میں مظاہرے آپ کی خدمت کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ ابھی مظاہرے ہیں، علماء کرام کی تقاریر ہے، شعراء کرام کے نذرانے عقیدت ہے۔ میں گزارش کروں گا حسب وعدہ تقریر کے لیے مکتب امامیہ گنڈ ہسی بٹ کی منزہ مشتاق تقریر کے لیے آ رہی ہے۔ تقریر کا عنوان ہی ہے مولا علی کی عدالت۔ مولا علی کی عدالت کے اوپر بہترین تقریر آپ سماعت فرمائیں، مکتب امامیہ گنڈ ہسی بٹ کی منزہ مشتاق کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام کی عدالت۔ ایک اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کو وہی اہمیت حاصل ہے جو بدن میں ریڑھ کی ہڈی کو حاصل ہے۔ عدل وہ عظیم اور لازوال صفت ہے کہ جس قوم، ملک، ملت، مکتب و فن نے عملی طور پر اپنایا وہ سرفراز ہوا، اور وہ قومیں جنہوں نے عدل و انصاف کو فراموش کر دیا وہ جلد ہی رو بے زوال ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام عدل کو ایک فریضہ الہی بلکہ ناموس الہی سمجھتے ہیں، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ انسان کے سامنے ظلم و ستم ہو اور وہ خاموش تماشائی بنا کھڑا دیکھتا رہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ حتی الامکان ظلم و ستم کو ختم کرے اور عدل و انصاف کو عام کرے، عدل و انصاف کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام خود بے شکشکیہ میں فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، قسم ہے اس خدا کی جس نے دانا کو شگافتہ کیا اور زیرو کو پیدا کیا۔ اگر حاضرین کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کی وجہ سے مجھ پر حجت قائم نہ ہو گئی ہوتی اور اللہ نے علماء سے عہد و پیمان نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومیت پر خاموش نہ رہے، تو میں خلافت کی رسی کو اس کے گردن میں ڈال کر آج بھی ہلکا رہتا۔ ایک مرتبہ ابن عباس حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ اپنا پھٹا پرانا جوتا سی رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ابن عباس سے پوچھا اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری نظر میں اس قومت و ریاست کی قدر و قیمت اس جوتے سے کم تر ہے، مگر یہ ہے کہ حکومت کے ذریعے میں عدالت کو نافذ کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ حضرت علیہ السلام نے عدالت کو اتنی اہمیت دی اور اس طرح عدالت کو اپنی زندگی میں سمویا کہ عدالت آپ کی شخصیت کا ایسا حصہ بن گئی کہ جب بھی آپ کا تذکرہ ہوتا بلا فاصلہ ذہن عدالت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح جب کبھی عدالت کا ذکر ہوتا تو وہ عادل امام بے ساختہ یاد آ جاتا ہے جس نے اعلان بھی کیا تھا اور اپنے عقل سے ثابت بھی کیا تھا کہ واللہ اگر مجھے 7 عقلیں اس شرط پر دیے جائیں گے کہ میں چونٹی کے منہ سے ایک جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو میں انہیں ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اس حد تک بھی بے عدالتی اور ظلم نہیں کر سکتا۔ مولا علیہ السلام کی شہادت سے عدل و عدالت کا باب بند ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت علیہ السلام کے بیان کے دستور پر پوری دنیا عمل پیرا ہو جائے تو پوری زمین پر کسی انسان کی یہ شکایت نہ ہوگی کہ اسے اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں حضرت علیہ السلام کی ذات والا صفات عدل و انصاف کی وہی صدا وہ صدا ہے جو فضائے عالم میں ہمیشہ رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدالت کے موضوع پر
बेहतरीन तकरीर आप समात फरमा रहे थे मकतब इमामिया गुंड हसीबट की मुनज़्ज़ा मुश्ताक की ज़बानी। आइए हजरात, इसके फौरन बाद मेज़बान मकतब यानी लंगर महल्ला खुशीपुरा मेज़बान मकतब। अभी तक आपने अपने महल्ले के मकातिब के बच्चों को सुना है और बहुत अच्छा सुना है। अब ये देखते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसा सुनते हैं। लिहाजा मेज़बान मकतब मकतब इमामिया लंगर महल्ला खुशीपुरा ताहा ज़हरा, आयत ज़हरा, दुआ फातिमा, ये तीनों बच्चियां सूरह 3 की तिलावत के लिए आ रही हैं। आप हजरात से गुजारिश है इन बच्चियों की हौसला अफजाई करें। और इसी के साथ साथ हमारी इस फहरिस्त में आज के इस दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस में एक प्रोग्राम और ऐड किया गया है। सैयद तहसीन मकतब इमामिया बटापुरा छत्रगाम, फितक ज़ैनब मकतब इमामिया हुसैनी कॉलोनी छत्रगाम ए, मासूमा किफायत मकतब इमामिया मुंतजराबाद गुंड हसीबत, सैयदा जुहा अली असगर हमदानिया कॉलोनी। ये 4 मकातिब के बच्चे हैं जो इंशाअल्लाह आर्ट बना रहे हैं और वही आर्ट अभी बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप खुद ये देखेंगे कि इदारे तंजीमुल मकातिब किस हद तक बच्चों को ट्रेन कर रहा है, शोबे हयात में ले जा रहा है, ताकि हमारा बच्चा जिस शोबे में भी जाए उसे शर्मिंदगी का इजहार न होने पाए। रूबरू है आपके मेजबान मकतब मकतब इमामिया लंगर महल्ला खुशीपुर। मैं ताहा ज़हरा सूरह 3 की तिलावत करूंगी और मैं आयत ज़हरा सूरह 3 का उर्दू तर्जुमा करूंगी। दुआ फातिमा बुकाया में कोशिश तर्जुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।